अस्सलाम वालेकुम। टॉक शॉक के साथ मैं हूं आसिफ बशीर चौधरी और मैं हूं एजाज सईद। पाकिस्तान इस वक्त दहशतगर्दी की शदीद लपेट में है। आज जो है वो खैबर पख्तूनख्वा जो हमारा सूबा है वहाँ पे उसके बन्नू के इलाके में कहा जा रहा है कि बड़ा शदीद और काफ़ी बड़ा अटैक हुआ है। इसके अलावा 28 फरवरी को आप देखें कि अकोड़ा खटक जो है जमीयत उलमा इस्लाम सीन के जो सरबराह थे हामिदुल हक हक्कानी, वो एक खुदकुश हमले में शहीद किए जाते हैं। उनका एक बेटा भी उनके हमरा शहीद होता है। इसी तरह बलूचिस्तान में किलात के इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर हमला हुआ है और ये पिछले जो है सिर्फ 3 से 4 दिन के वाक़यात हैं। तो आज हम इसी एक मौजू के ऊपर जो है वो बात करेंगे और आपके सामने इस वक्त जो खैबर पख्तूनख्वा की खुसूसी तौर पे और बलूचिस्तान की अमूमी तौर पे जो सूरत हाल है उसके ऊपर बात करेंगे। तो एजाज़ कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आसिफ मैं खैरियत से हूँ, आप बताएं ठीक हैं? एजाज़ मैं भी ठीक हूँ, लेकिन रमज़ान के आगाज़ से कबल ही आप देखें कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी की शदीद लहर जो है वो शुरू हो चुकी है। आज जो अटैक हुआ पहले उसके ऊपर बात करते हैं। आज के अटैक की क्या खबरें हैं? कहा जा रहा है कि आसिफ बहुत अफसोसनाक अटैक हुआ है। जो इतलात मिली हैं ग्राउंड से, वो इतलात ये हैं कि बन्नू में जो कंटोनमेंट का इलाका है उसमें कंटोनमेंट के दाखिले के लिए कोहाटी एक गेट है और एक 10 नंबर गेट है। वहाँ से कमो बेश 6 दहशतगर्दों ने कंटोनमेंट के अंदर दाखिल होने की कोशिश की है। 2 बड़े धमाके हुए हैं और उसके जवाब में सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी कार्रवाई की है। कैजुअलिटीज़ क्या हैं, सूरत हाल क्या है, अभी सामने नहीं आई, लेकिन जैश फुरसान मोहम्मद एक ब्रेक अवे ग्रुप है। मौलवी गुल बहादुर के साथ इनकी एफिलिएशन बताई जाती है। इसने कार्रवाई हमें बताया गया है कि ये कार्रवाई इनकी तरफ से की गई है, लेकिन ये एक आप ये कह लीजिए कि ये इब्तदाई मालूमात हैं। लेकिन असल बात यह है कि ये जो टेररिज्म दहशतगर्दी खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में जारी है, ये उसकी एक रिफ्लेक्शन है। आपने राइटली मेंशन किया कि 28 फरवरी को 2025 को अभी 2-3 दिन पहले एक बड़ा वाक़या हुआ और वो वाक़या हुआ अकोड़ा खटक में। अच्छा, अब अकोड़ा खटक में जो मदरसा है वहाँ पर जमीयत उलमाए इस्लाम समीला ग्रुप के सरबराह जो है हामिदुल हक हक्कानी, मौलाना हामिदुल हक हक्कानी, उनको टारगेट किया गया। अब अकोड़ा खटक का जो मदरसा है, आप अंदाज़ा कीजिए कि ये मदरसा किसका है। ये मदरसा है तालिबान की नर्सरी, और ये मदरसा आज का नहीं है। ये आप देखिए कि कितनी दहाइयाँ हो गई हैं यहाँ पर ये मदरसा मौजूद है। सोवियत जब जंग हुई उस दौरान मुजाहिदीन आके यहाँ पर रहा करते थे। फिर तालिबान का जब अरूज हुआ, मुल्ला उमर यहाँ से पढ़े हुए हैं और तालिबान के बहुत सारे जो बड़े कमांडर हैं अफ़गान तालिबान के, वो यहाँ से पढ़े हुए। फिर TTP कालदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान, उसके बहुत सारे लोग यहाँ से पढ़े हुए थे। ये तालिबान की नर्सरी के तौर पर जाना जाता था। वहाँ पर इन्होंने अटैक किया और हामिदुल हक हक्कानी उनको निशाना बनाया और वो ज़ाहिर है इस सारे वाक़े में वो अपनी जान से गए। और अब आप देखिए कि बन्नू में भी अटैक हो गया, और आप सीक्वेंस देखिए कि पूरे खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में अटैक हो रहे हैं। एक जंग जारी है और नेशनल मीडिया के ऊपर इस जंग के बारे में गुफ्तगू नहीं होती, TV चैनल्स के ऊपर इस जंग के बारे में गुफ्तगू नहीं होती। आप देखिए कि खैबर पख्तूनख्वा के बारे में मैं आपको एक और मालूमात दूँ कि 2 जो 7 डिवीजन्स में से 2 डिवीजन्स हैं, इंतज़ामी जो डिवीजन्स हैं आसिफ, एक DI खान डिवीजन है और दूसरी बन्नू डिवीजन है। ये अमली तौर पर अस्करियत पसंदों के हाथों में चली गई हैं। यहाँ पर पुलिस और हमारी जो दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, हमारा जो बाकी सरकारी अमला है, ये रात को बाहर नहीं निकल सकता और दिन को वो बाहर नहीं निकलते। और रात को अगर पुलिस ने या सरकारी लोगों ने वहाँ से गुजरना होता है तो इन्होंने वहाँ पर मकामी सतह पर अरेंजमेंट कर रखा हुआ है, यानी कि मकामी जो अस्करियत पसंद हैं उनको इतला दी जाती है, उनसे इजाज़त ली जाती है कि हमारे काफ़िले ने गुजरना है, आप इन्हें गुजरने दें, और फिर उनकी जब परमिशन मिले तो ये निकलते हैं। तो ये सूरत हाल वहाँ पर हो चुकी है। और अगर इसका डाटा अगर पिछले साल से कंपेयर किया जाए तो एक अदारा है, बड़ा क्रेडिबल अदारा है निजी शोबे में, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ पीस स्टडीज़। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ पीस स्टडीज़ ने जो साल 2024 में
ملک بھر میں دہشت گردی کے جو حملے ہیں آصف، ان کی جو اطلاع دی اس کی میں بتایا گیا کہ جو اوورال حملے ہوئے ہیں ان میں 95% اضافہ ہوا ہے، 95% اضافہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں ہوا ہے۔ تو ابھی جو صورتحال یہ ہے کہ وہاں پر آگ لگی ہوئی ہے بلوچستان میں بھی اور پرٹیکولرلی خیبر پختونخوا میں، اور کوئی ان جو ملیٹنٹس کا مقابلہ کرنے والا نہیں ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت کدھر ہے کسی کو کوئی نظر نہیں آ رہا۔ آپ کو پتہ ہے پارا چنار کا ایک مسلسل معاملہ چلتا آ رہا ہے۔ اعزاز، یہ حملے ابھی کیوں بڑھے ہیں، آپ کی کیا معلومات؟ آصف، دو وجوہات ہیں۔ یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم ٹی ٹی پی کے ساتھ تو ایک لڑائی لڑ ہی رہے تھے، اور ٹی ٹی پی ظاہر ہے پاکستان میں اگر اٹیک کرتی ہے، ہمارے پاکستان میں لوگ شہید ہوتے ہیں، سیکیورٹی کے لوگ، پولیس کے لوگ، عام آدمی جب شہید ہوتے ہیں تو پاکستان اس کے اوپر ریٹیلیٹ کرتا ہے۔ تو لیکن آپ یہ دیکھیے کہ افغانستان کی حکومت نے باقاعدہ مذمت کی جو 28 فروری کا آصف اٹیک ہوا حامد اللہ خقانی صاحب کے اوپر، اس کی مذمت کی ہے۔ اور پاکستان میں جو افغانستان کے ہیڈ آف مشن ہے سردار شکیب، ان کے افغانستان کے سفارت خانے نے بھی اس کی باقاعدہ بیان جاری کر کے مذمت کی۔ پورے دنیا سے ویسے مذمت آئی، لیکن افغانستان کی حکومت نے بھی کی، کیونکہ دیکھیے افغان طالبان نے یا ٹی ٹی پی نے اس کی ذمہ داری قبول نہیں کی، بلکہ ٹی ٹی پی نے بھی اس کی مذمت کی۔ اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو حامد اللہ خقانی ہے ان کے اوپر جو اٹیک ہوا ہے وہ اٹیک کیا ہے داعش نے یا آئی ایس کے پی نے، لیکن داعش کی طرف سے ابھی تک کوئی کلیم سامنے نہیں آیا، اور داعش کی طرف سے جو خاموشی ہے دراصل وہ ایک تقسیم ڈالنے کی بھی ظاہر ہے کوشش ہو سکتی ہے۔ ابھی تک کلیئر نہیں، ابھی تک بلائنڈ ہے، داعش نے کیا یا نہیں کیا ابھی تک یہ بات بھی کلیئر نہیں ہے۔ تو یہ آصف بڑی بری صورتحال ہے، اور انفارچونیٹلی ہم برین استعمال نہیں کر رہے۔ ہماری جو پولیس ہے وہ فرنٹ لائن فورس ہے، ہماری جو باقی فورسز ہیں وہ وہاں پر لڑ رہی ہیں، ہماری جو انٹیلیجنس ہے وہ لڑ رہی ہے، لیکن نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ نقصان ہو رہا ہے پاکستان کے لوگوں کا، پاکستان کے عوام کا، پاکستان کی کو تحفظ دینے والے محافظوں کا نقصان ہو رہا ہے، اور پیپل آف پاکستان اور ریاست پاکستان کا ہو رہا ہے۔ میرے خیال میں ایک براڈر پالیسی کی بڑی ضرورت ہے، براڈر پالیسی ریویو کی ضرورت ہے، اور یہ وہ وقت ہے جب پارلیمنٹ کو چاہیے کہ وہ آگے بڑھے اور فوری طور پہ ایک ان کیمرہ اجلاس بلائے جس میں پاکستان کے جو پارلیمنٹیرینز ہیں وہ بھی آئیں، پاکستان کی جو انٹیلیجنس ایجنسی ہیں ان کے سربراہ بھی آئیں، پاکستان کی جو مسلح افواج ہیں ان کے سربراہ بھی آئیں، اور ایک براڈ جسے کہتے ہیں نا آؤٹ لائن مرتب کی جائے کہ پاکستان میں اس وقت صورتحال کیا ہے اور جانا کدھر ہے، ہم نے کس طریقے سے اس سارے مینک کو، اس سارے پرابلم کو حل کس طریقے سے کریں۔ اچھا اعزاز، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کیونکہ اس سے پیچھے موسم شدید سرد تھا، اور ظاہر ہے کہ پاک افغان جو پہاڑی علاقہ ہے، بارڈر ایریا، وہ اس میں بہت سارے طالبان جو ہیں وہ رکے ہوئے تھے، اور ایون جو یہاں پہ تھے وہ بھی پیچھے سے جو ہے نا ایک سلسلہ منقطع تھا۔ تو اب ایسا 5 سے 7 ہزار بندہ آئیڈینٹیفائیڈ ہے کہ توقع ہے کہ یہ وہ طالبان ہیں جنہوں نے پاکستان میں اٹیک کرنے ہیں، اور ابھی تو یہ معاملہ اگر کے پی اور بلوچستان میں ڈیلی بیسس پہ سٹارٹ ہو گیا ہے تو کہیں خدا نہ خواستہ آنے والے دنوں میں یہ باقی پاکستان میں تو نہیں کہیں اس کے اثرات آئیں گے؟ آصف بالکل آئیں گے۔ اب میں نے تو آپ کو بتا دیا ہے کہ خیبر پختونخوا میں تو 2 ڈویژنز آپ کے ہاتھ سے چلی گئی ہوئی ہیں۔ آپ دیکھیے ڈی آئی خان میں آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے نادرا کے آفسر کو اغوا کیا، پاکستان فوج کے کرنل کو اغوا کیا، پھر جو ڈی آئی خان کے نواح میں آپ کو پتہ ہے نادرا کے دفاتر نہیں ہیں، ریونیو کے دفاتر نہیں ہیں، آپ کے بجلی کے ریونیو کے جو ضلعی دفاتر ہوتے ہیں، ضلعی انتظامیہ میجسٹریٹ پولیس بیٹھتی ہے، وہ وہاں پر نہیں رہے، تو وہاں پر تو آپ عملی طور پر جا چکے ہیں۔ تو میرے خیال میں اگر ابھی بھی آپ نہیں اٹھنے کے لیے تیار، ابھی بھی آپ بولنے کے لیے تیار نہیں، اور اپنی پالیسی ریویو کیجئے۔ پالیسی ریویو نہیں ہم کر رہے، ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ جی ہم جو دہشت گرد ہیں ان کی ایسی کی تیسی پھیر دیں، ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، بالکل بجائیے، لیکن آپ سمت تو طے کر لیجئے، کیونکہ پولیٹیکلی بھی آصف یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے، جو سیاسی طور پہ بھی صورتحال ہے، یہ انفارچونیٹلی ہماری مسلح افواج کے لیے یہ سوچنے کا مقام ہے کہ یہ کیوں سیاسی طور پہ بھی صورتحال ٹھیک نہیں ہے، اور ہمیں لوگوں کو ساتھ لے کر چلنا ہوگا۔ آصف آپ کو یاد ہے سوات کا جب معاملہ آیا تھا، سوات میں جب جنگ
پاکستان نے جیتی تھی اس کی بہت بڑی بنیادی وجہ تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ان کیمرہ اجلاس بلاتی تھی, پارلیمنٹ کا اجلاس بلاتی تھی, تمام لوگوں کو ساتھ لے کے چلتی تھی, منتخب نمائندوں کو ساتھ لے کے چلتی تھی, فوج کو ساتھ لے کے چلتی تھی, انٹیلیجنس کمیونٹی کو ساتھ لے کے چلتی تھی, اور جو آپریشن ہوتا تھا اس کو آن کرتی تھی. اب یہاں پر یہ کچھ ہو نہیں رہا, اور بڑی یہ افسوسناک بات ہے. میرے خیال میں پالیسی ریویو بہت ضروری ہے تاکہ سمت کا تعین کیا جا سکے. یہ پالیسی ریویو راولپنڈی میں بیٹھ کے صرف اکیلا جی ایچ کیو نہیں کر سکتا. یہ پالیسی ریویو پاکستان میں یہ جو اسلام آباد میں بیٹھ کے صرف اکیلی پارلیمنٹ نہیں کر سکتی, اور یہ پالیسی ریویو آئی بی ہیڈ کوارٹر یا آئی ایس آئی ہیڈ کوارٹر میں بھی اکیلے بیٹھ کے نہیں ہو سکتا. یہ تمام جو لوگ ہیں سارے پاکستانی ہیں, چاہے وہ حکومت میں ہیں وہ اپوزیشن میں ہیں, ان سب کو ایک ٹیبل پہ بیٹھنا ہوگا اور اگلا جو طریقہ کار ہے وہ طے کرنا ہوگا. اور اس میں نیکٹا کو, جو کہ ہمارا ایک بہت بڑا ادارہ ہے, اس کو ایکٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے جو پولیس آفیشلز ہیں جو ٹیررزم فائٹ کرتے آئے ہیں, فارمر آئی جیز جو ہیں وہ ٹیررزم فائٹ کرتے ہوئے آئے ہیں, ان سب کو اکٹھے ہونا ہوگا. میں اب ایسے آصف آپ کو ایک افسوسناک بتاؤں, دیکھیے ہم نے جو پودے لگائے تھے وہ اب بن گئے ہیں درخت. میں اب آپ کو بتاؤں کہ یہ طارق کھوسا جو ہے, آصف طارق کھوسا نے اپنے ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ وہ جنگ میں تعینات تھے. یہ 80s کی بات سنا رہے ہیں آصف, آپ کو پتہ ہے آئی جی کے طور پہ ریٹائر, تو جنگ میں یہ اے ایس پی تھے, وہاں پر گئے تو انہوں نے ایٹ دیٹ ٹائم حق نواز جھنگوی ان کو گرفتار کر لیا. تو ان کو گرفتار کر لیا تو انہوں نے بیان کیا ہے کہ ایٹ دیٹ ٹائم 80s میں حق نواز جھنگوی کو جب انہوں نے گرفتار کیا, کیونکہ محرم کا ایک جلسہ جا رہا تھا, پروسیشن جا رہا تھا, تو حق نواز جھنگوی جو ہیں ان کے مطابق, طارق کھوسا کے مطابق, ایک مسجد میں چلے گئے اور مسجد میں جا کر وہ ایسی تقریر اشتعال انگیز کرنے لگ پڑے کہ وہ جو پروسیشن ہے وہ غصے میں آ رہا تھا. تو انہوں نے جب گرفتار کیا تو ڈپٹی کمشنر جو تھے ان کے, انہوں نے انہیں فون کر کے بلا لیا, اور ڈپٹی کمشنر نے جب بلایا اور وہ بڑے پریشان تھے تو انہوں نے بتایا اپنے پولیس افسر کو, طارق کھوسا کو بتایا کہ دیکھیے جنرل ضیاء الحق کا فون آیا ہے. کس کا فون آیا آصف؟ جنرل ضیاء الحق کا فون آیا کہ حق نواز جھنگوی کو آپ چھوڑ دیجئے. تو ماضی میں ہم ان عسکریت پسندوں کو ریاست اپنے طور پر استعمال کرتی رہی ہے, اور نتیجہ آج دیکھ لیجئے میرے اور آپ کے سامنے ہے. خیر وہ دور سپاہ سالبہ والا گزر گیا, سپاہ سالبہ کو ایلیمینیٹ کر دیا, لیکن جو افغانستان کے آصف جو عسکریت پسند ہیں وہ میرے اور آپ کے سامنے. افغانستان تو چھوڑیے آصف, آپ اسلام آباد میں دیکھیے لال مسجد کی صورتحال یہ ہے کہ لال مسجد اسلام آباد میں ہے تو اس کے اطراف بند کیے ہوئے ہیں, وہاں پہ بھی ایک تنازع ہے, اور لال مسجد کی بڑی ایفیلیشن ہے ان گروپوں کے ساتھ. آپ دیکھیں لال مسجد کا حالیہ تنازع ہوا تو بیان کون جاری کر رہا ہے؟ ٹی ٹی پی بیان ان کے حق میں جاری کر رہی ہے, اور انہوں نے لال مسجد کے اطراف کے رستے بند کر دیے ہوئے ہیں. اور لال مسجد بھی کسی زمانے میں ہماری ریاست اسے پروموٹ کرتی ہے, اور زیادہ پرانی بات نہیں ہے آصف. مجھے کسی نے بتایا بڑے ذمہ دار نے کہ آئی ایس آئی چیف جو تھے جنرل ظہیر الاسلام بسد احترام, وہ آئی ایس آئی چیف کی حیثیت سے لال مسجد میں آ گئے تھے مولانا عبدالعزیز سے ملاقات کرنے. اگر یہ بات غلط ہے پلیز وہ اپنا موقف دیں, ہم ضرور ان کا موقف چلائیں گے. لیکن مجھے یہ پتہ چلی بات کہ جو ظہیر الاسلام ہے وہ آئی ایس آئی چیف کی حیثیت سے یہاں پر لال مسجد میں آ گئے تھے. تو یہ بڑی ایک افسوسناک بات ہے کہ ٹیررزم کی جو فضا ہے وہ بلند ہو رہی ہے, وہ فضا مزید خراب ہو رہی ہے, دہشت گردی اور زیادہ ہو رہی ہے, اور ہماری جو سمت ہے وہ تعین نہیں ہو رہی. لال مسجد کے مسئلے کو بھی حل کیجئے, اور اپنی سمت کو تعین کرنے کے لیے ایک براڈر کنسنسس کیجئے. آل پارٹیز کانفرنس بلائیے, یا پارلیمنٹ کا ان کیمرہ اجلاس بلائیے, پولیس کے فارمر چیفز کو بلائیے, جو ٹیررزم ایکسپرٹس ان کو بلائیے, انٹیلیجنس کمیونٹی کو بلائیے. تو اس سارے معاملے میں ایک سمت طے کیجیے, اور پالیسی ریویو کر کے جو بھی پالیسی بنتی ہے, اگر ان سے مذاکرات کر رہے ہیں تو مذاکرات کیجیے, اگر انہیں مارنا ہے یا اٹیک کرنا ہے, کاؤنٹر اٹیک کرنا ہے, کاؤنٹر افینس کرنا ہے, تو وہ طے کر کے چلیے. لیکن ایسا نہ کیجیے کہ جو آپ اپنے دشمنوں میں اضافہ نہ کیجیے. پالیسی بھی ریویو ہونی چاہیے. اور لال مسجد کی جہاں تک بات ہے, اب دیکھیں لال مسجد کے لوگوں کا پروٹیسٹ تو شاید مسجد کے اندر ہی ہوگا یا کسی ایک سائڈ پہ بیٹھتے ہوں گے,
لیکن آپ نے میلوڈی والا روڈ بھی بند کر دیا یا اور ڈبل روڈ بھی بند کر دیا اور سائڈوں والے روڈ بھی بند کر دیے، تو شہریوں کا کوئی بھی نہیں سوچتا۔ ایسے ہی برائے مہربانی یہ جو میلوڈی سے جو روڈ سیدھی جا رہی ہے سامنے، اس کو تو کھول دیں، کیونکہ مری روڈ لال مسجد تو دوسری سائڈ پہ ہے، اور یہاں پہ پولیس ہونی چاہیے اور انشور ہونا چاہیے کہ ٹریفک کے مسائل نہ ہوں، شہریوں کے جو آپ ان کی تحفظ کے نام پہ اب آپ نے کرفیو لگا دیا، اور مین علاقے کے اندر جہاں پہ سستا بازار ہے، غریب آدمی وہاں سے چیز لے، آپ کہتے ہیں ادھر سے آؤ ادھر سے آؤ ادھر سے آؤ ادھر سے آؤ، تو تھوڑا سا پولیس کو بھی اسمارٹلی یہ کرنا چاہیے۔ اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اسٹیٹ نے، ہمارے جوانوں نے، ہمارے اداروں کے شہداء نے، چاہے وہ پولیس کے جوان ہوں، چاہے وہ آرمی کے ہوں، چاہے وہ ایف سی کے ہوں، کسی چاہے بھی وہ کسی بھی یونیفارم میں ہوں، یونیفارم کے کہ بغیر ہو، ہوں، ٹھیک بات، انہوں نے دفاع وطن کے لیے جو قربانیاں دی تھیں اور اس ناسور کو ختم کیا تھا پہلے، یہ جو دہشت گردی والا تھا، اس کے بعد اب پھر جب سے یہ دوبارہ ان لوگوں کو الاؤ کیا گیا یہ آنا، اور جو ان کی بھی غلط پالیسیاں تھیں، اب دوبارہ ہمیں پھر ایک جو ہے نا خون بہانا پڑ رہا ہے اپنے جوانوں کا، اپنے بیٹوں کا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب کہ یہ آخری بار ہونا چاہیے، خدا کے لیے پالیسی ساز اب رحم کریں اس ملک کے اوپر، اور خدا کے لیے یہ ان جوانوں کا جو خون ہے یہ اتنا سستا اور اتنا آسان نہیں ہے، بالکل ٹھیک تو بات ہے۔ پلیز اب یہ ہم پچھلی دہائی سے دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں، تو اب اس کو ختم ہو جانا چاہیے۔ بالکل ٹھیک بات ہے، اور آپ دیکھیے کہ ادھر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی، امریکی انتظامیہ نے بھی کہا ہے کہ وہ اپنا جو اسلحہ ہے وہ واپس لینا چاہتے ہیں، لیکن ہمیں دیکھیے پڑوسیوں کے ساتھ حالات خراب نہیں کرنے، ہمیں پڑوسیوں کو کنٹرول میں رکھنا ہے اور دہشت گردی کے خلاف کارروائی کرنی ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ تو ہم نے پہلے بھی اگر فلی اس کے ساتھ لڑی ہوتی نا، اعزاز جب امریکہ تھا، تو اب تو ہم اکیلے لڑ رہے ہیں، اس وقت کچھ اور ڈائمنشنز تھے، خیر بات کہیں اور چلی جائے گی، لیکن اب پلیز پاکستان میں اب جو ہم قربانیاں دے رہے ہیں یہ ہمارے جوانوں کی آخری قربانیاں ہونی چاہیے، اس کے بعد یہ باب جو ہے وہ کلوز ہونا چاہیے تاکہ ہم بطور قوم جو ہے وہ آگے بڑھ سکیں۔ بالکل ٹھیک بات ہے، بالکل ٹھیک۔ ہاں آج تو یہی تھا اعزاز۔ جی ناظرین، پروگرام آپ نے دیکھا، پروگرام کے اوپر اپنی رائے ضرور دیجیے گا، اور پاکستان میں جو خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے اس کے بارے میں اگر آپ کے پاس کوئی معلومات ہے تو ہمیں ضرور شیئر کیجیے، talkshock777@gmail.com۔ اللہ حافظ۔